बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक सैयद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं दारुल इरफान मनारा चकवाल में, और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पर एक ऐसी बस्ती है जिसे आप तालीम की बस्ती कह सकते हैं। और ये जो तालीम की बस्ती है ये यूनिक इस वजह से है कि अपने ख़ास मॉडल की वजह से, और वो मॉडल ख़ास इस वजह से है कि यहाँ पर 4 दहाइयाँ पहले एक ऐसे सिलसिले का आगाज़ किया गया जिसमें दीनी तालीम और असरी तालीम दोनों को यकजा किया गया, और इस सारे सिलसिले को शुरू किया था अमीर मौलाना मोहम्मद अकरम आवान अलैहिर्रहमा ने। और आज उनके साहिबजादे और उनके जानशीन अमीर अब्दुल कदीर आवान साहब इस सारे सिलसिले को लेकर चलते हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे गपशप लगाते हैं और उन तमाम इदारों का विज़िट करते हैं कि किस तरीके से यहाँ बच्चों की रूहानी, इखलाक़ी और असरी तालीम का और तरबियत का बंदोबस्त किया गया है। अच्छा हज़रत, ये बताइएगा कि ड्राइविंग आप ख़ुद करते हैं हमेशा? मैं बहुत जब कहीं लॉन्ग ड्राइव हो तो फिर ड्राइवर को देता हूँ। अच्छा। मैं जनरली खुद ही ड्राइव करता हूँ। अच्छा, वैसे जब मैंने सुना मौलाना अल्लाह यार खान साहब के बारे में अलैहिर्रहमा, तो बड़ा उनका एक असर था, बड़ा उनका नाम है, दादा शेख हैं आपके। अच्छा ये बताइए, सूफियाना रवायत में ये जो इस्तिलाहात हैं बड़ी मानी रखती हैं, जैसे आपने कहा दादा शेख हैं, पीर भाई हैं, ताज़ीम है। जी जी हाँ, एक रिश्ता, एक ताज़ीम है। सही। हमारा जो नस्बी रिश्ता है आप रहमतुल्लाह अलैह से, वो तो एक बीइंग जो फैमिली आवान फैमिली है उस से है। जी जी। आप भी आवान ही थे, और जो ज़ाहिरी तौर पर अजीज़दारी करीबी होती है ये नहीं थी। अच्छा जी। तो हमारी जो बुनियाद है आपसे रिश्ते की वो भी अल्लाह का नाम है। सही। और हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह वालिद मोहतरम हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम आवान रहमतुल्लाह अलैह ने आपने 25 साल आपके साथ बसर किए। अच्छा। और बड़ा वक्त आपने हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के साथ बसर किया। सही। तो सारी तालीम जो है, ये तरबियत जो है, वह मौलाना अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह कुल मुफीज़ात की। सही। तो मैं तो जब अपने आप को देखता हूँ तो मैं बड़ा कमज़ोर महसूस करता हूँ कि कैसी कैसी हस्तियाँ गुजरी हैं। बड़े हज़रत जी, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, अब इनसे बेशतर जो मशाइख़ अज़ाम हैं, तो जब मैं सारे में अपने आप को देखता हूँ तो मैं बड़ा महसूस करता हूँ कि यार कितनी हिदायत है वक़्त के साथ। बताइए कि ये जो स्कूल सिस्टम है, एक तो ये बताइए कि इसका ख्याल कैसे आपको आया? अमूमन मदारस मसाजिद वाले लोग इस तरह के असली तालीमी इदारे बहुत कम बनाते हैं, और दूसरा ये कब से कायम हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं देखता हूँ मदारस के साथ भी जिद्दत का बहुत सारा इम्तिजाज दाखिल हो चुका है। 86 में बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक मरहूम ने इफ्तिताह किया था। अच्छा। और हमने पायलट प्रोजेक्ट बनाया था। अच्छा। कि आप निज़ाम तालीम में वो बुनियादें ऐड कर सकते हैं जिससे आपको एक प्रैक्टिकल मुसलमान भी मिलेगा और एक डेडिकेटेड पाकिस्तानी भी मिलेगा, कौमी बुनियाद भी उसे मुयसर आएगी। तो फिर थोड़े वक्त में उनका हादसा हुआ और वो अपनी ज़िंदगी तमाम हो गई उनकी, और दारफ़ानी से पूछ कर गए। तो हज़रत ने फरमाया कि यार जो पायलट प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए हैं कम से कम ये तो चलता रहे। ये सकारा एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें असरी और दीनी तालीम है, उसका एक बड़ा ज़बरदस्त और हसीन इम्तिजाज मौजूद है। 1986 से ये निज़ाम जो है कायम कर रहा है। तो आइए ज़रा अंदर देखते हैं कि क्लासेस कैसी यहाँ पे चल रही हैं। अच्छा ये बताएं कि क्लास में अच्छे दोस्त हैं सारे आपके? अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? पढ़ने में, खेलने में, किस चीज़ में आता है? खेलने में आता है। तो इसीलिए तो आपको प्ले ग्रुप में डाला है उन्होंने, हैं? प्ले ग्रुप का मतलब ये है कि आप खेलते रहें यहाँ पे। इस दूर अफ्तादा इलाके में तालीम की इतनी बेहतरीन और ऑर्गेनाइज सहूलियात जो हैं आपको बड़े शहरों में भी कम मिलेंगी। और ये देखें कि हमारे यहाँ जो खानकाही निज़ाम है उसका सबसे बड़ा कमाल वो ये है कि जहाँ पर अपने नौजवानों को तालीम सिखाते हैं, तहज़ीब सिखाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, और बुनियादी मकसद ही यही है कि आपने सिर्फ़ तालीम दे के उन्हें अच्छा अफसर ही नहीं बनाना, बल्कि उन्हें इंसान दोस्त अफसर बनाना है। एक ऐसा माशरा कायम करना है कि जहाँ पे आप लोगों को आपस में
مل کر ایک ایسی انوائرمنٹ قائم کر سکیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا مقصود انسان تیار ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہو بیٹا؟ یہ کون سی کلاس ہے؟ گریڈ 4. گریڈ 4 ہے. اچھا، آپ کو کیسا لگتا ہے یہاں اسکول میں آنا پڑھنا یہاں پہ آ کے؟ اچھا. اسمبلی بھی ہوتی ہے یس. اور آپ اس میں ترانہ پڑھتے ہیں؟ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور ترانہ وغیرہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. 1 little finger, 1 little finger, 1 little finger, clap, clap, clap. اور آپ کون سی پوئم سنائیں گے؟ Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. اچھا جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ انیلا خانزادی. انیلا خانزادی. اچھا، یہ کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں آپ؟ گریڈ 5. گریڈ 5 میں پڑھ رہی ہیں. اور آج کیا پڑھ رہی ہیں یہ بتائیں نا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ Plants with a purpose. تو کیا ویسے کیا پرپس ہوتا ہے پلانٹس کا؟ شیلٹر دیتے ہیں، میڈیسن دیتے ہیں، فوڈ دیتے ہیں. اور شیلٹر، میڈیسن، ہاں فوڈ، ساری چیزیں بہت اچھی باتیں بتائی ہیں. اور جن لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتہ وہ کاٹ دیتے ہیں درختوں کو، ہے نا؟ آکسیجن بھی دیتے ہیں. آکسیجن دیتے ہیں. تو یعنی جب ہم درخت کاٹتے ہیں تو اس کا مطلب اپنے لیے آکسیجن ختم کرتے ہیں. یس. تو ہمیں درخت نہیں کاٹنے چاہیے نا. نہیں. یہ انیلا کہہ رہی ہے جی. پورے پاکستان کو. جی. اور جو لوگ درخت کاٹتے ہیں بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، بغیر کسی مقصد کے کاٹتے ہیں جو. جی. اور ہمیں زیادہ درخت لگانے چاہیے. جی. تو نیلا یہ بات شرما کی کیوں کری؟ اونچی بات سے کیوں نہیں کرتی؟ اونچی بات سے بتائیں پورے پاکستان کو کہ درخت کاٹنا اچھی بات نہیں ہے. درخت کاٹنا اچھی بات نہیں ہے. زیادہ درخت لگائیں. آکسیجن دیتے ہیں، فوڈ دیتے ہیں، میڈیسن دیتے ہیں، شیلٹر دیتے ہیں. بہت زبردست. یہ نیلا کا یہاں سے پیغام ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں حالیہ دنوں میں جو سیلاب آئے ہیں اور جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے درخت کاٹ ڈالے ہیں. جب آپ درخت کاٹتے ہیں تو پھر جب پانی آتا ہے تو سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی جگہ ٹھیک رہیں، ماحول ٹھیک رہے، تو پھر آپ کو درختوں کے ساتھ پیار کرنا ہوگا. زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. ایک درخت کاٹیں تو 10 درخت اس کی جگہ لگائیں آپ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، کون سی کلاس ہے یہ؟ 10th کلاس ہے. تو آپ کے تو ابھی بورڈ کے ایگزام ہو گئے یا ہونے ہیں؟ ہو گئے. 9th کے ہو گئے. تو کیسے ایگزام ہوئے ہیں؟ اچھے ہوئے ہیں.
تو کسے امید ہے کہ وہ ٹاپ کرے گا؟ کمیل عابد کون ہے؟ تو وہ نہیں آیا کمیل عابد، اس لیے اسے امید ہے کہ وہ ٹاپ کرے گا۔ یہ نہیں، وہ ڈے اسکالر ہوگا نا جی، وہ چلا ہوگا نا۔ اچھا، یہ سارے ہاسٹل میں ہیں، ہاؤس لائز ہیں۔ آپ کہاں سے ہیں؟ للہ سے۔ للہ سے۔ نام کیا آپ کا؟ محمد عبداللہ۔ محمد عبداللہ۔ تو کیسی ایجوکیشن ہے یہاں پہ؟ بہت اچھی، بہت اچھی ہے۔ تو کیا کیسے ثابت کریں گے بہت اچھی؟ کیونکہ یہاں دین اور دنیا دونوں سے دین اور دنیا دونوں سکھائے جاتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہوتا ہے دین کا اور دنیا کا اکٹھے دونوں کی تربیت ملے تو؟ دنیا کا دنیا میں یہاں بھی جو پڑھتے ہیں، دنیا کا دنیا میں فائدہ مل جاتا ہے، اور آخرت کا قبر میں اور آخرت میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں نا، بندہ مومن ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے ناظرین اللہ سے کہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو دین اور دنیا جب دونوں کو ملا کے ہم چلتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک بندہ جو بندہ مومن ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دونوں جگہ اللہ کے جو امتحانات اس میں وہ کامیاب ہو۔ تو یہ ہمارے دوست کھڑے ہیں، کیا نام ہے جی آپ کا؟ محمد صبور اقبال جی، اور میرا نام صبوغ سید ہے۔ اچھا لگا یہ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا تھا آپ کا نام۔ اچھا، یہ بتائیں صبور کہ کیسا لگ رہا ہے یہاں پر پڑھتے ہوئے؟ ویسے اگر باقی اسکولوں سے کمپیئر کیا جائے تو یہ جگہ کافی ان سے بہتر ہے، کیونکہ یہاں پہ کافی جو ٹیچرز بھی ہیں ہمارے، اور وہ ہمیں ساری تعلیم دیتے ہیں، جیسا کہ باقی سارے جو اسکول میں پڑھاتے ہیں اور شام کو ہمیں قاری صاحب پڑھاتے ہیں۔ اچھا، شام کو قاری صاحبان پڑھاتے ہیں یہاں پہ؟ جی، وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ وہ فقہ کے بارے میں پڑھاتے ہیں ہمیں۔ اچھا، جی تو آپ میٹرک بھی کر رہے ہیں اور ساتھ دینی علوم جو ہیں وہ بھی حاصل کر رہے ہیں؟ جی۔ میں خود یہاں پہ اسٹوڈنٹ رہا ہوں 86 میں۔ اچھا، آپ نے یہیں پڑھا؟ ہاں، اور میرے بیٹے یہیں سے پڑھے ہیں، اب آگے اسلام آباد سے ماسٹر انہوں نے کیے ہیں، چھوٹا بیٹا بھی یہیں میرا پڑھ رہا ہے اسٹل، وہ جو سلی ایجوکیشن کا سیٹ اپ ہے اس میں پڑھ رہا ہے۔ اچھا، تو یہ آپ نے پورا سسٹم خواتین کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے سب کے لیے پورا نظام تعلیم موجود ہے؟ ہمارے پاس 4 انسٹیٹیوشن یہاں ہیں نا، اور 4 لاہور میں۔ اچھا، تو یہاں ہمارے پاس پری سیکشن سے لے کر گریجویشن تک بچیوں کا بھی ہے، اس میں ہاسٹل میں بھی ہے، اور یہاں یہ بوائز سیکشن ہے جس میں اب ہم بیٹھے ہیں۔ صحیح۔ اور کوشش ہے کہ ایک بعمل کردار معاشرے کو یہاں سے مہیا کیا جائے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس طرح کا کانسیپٹ ہے اسکولز کا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لازمی جو مذہبی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جب وہ اسکول سسٹم بناتے ہیں تو ان اسکولوں پر ان کی جو مسلکی یا جو روایتی دینی تعبیرات کی چھاپ ہے وہ ضرور موجود ہوتی ہے۔ تو کیا یہاں پر بھی اس طرح کا سلسلہ ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں جی کہ جو مذہبی تفریق ہے یا لسانی، صحیح، وہ ہمیں اس نے چور چور کر دیا ہے ہمارے معاشرے کو۔ صحیح۔ ایک مزید کوئی ایسی آواز جو اس میں تلخی بڑھائے وہ کم از کم ہماری نہ ہو۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے عقائد ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن کسی دوسرے عقیدے کا بچہ بھی آئے، اب یہاں ہمارے پاس شیعہ بچے بھی پڑھے ہیں، بلکہ شیعہ بچہ امیر رہا ہے، اکیڈمی امیر رہا ہے۔ اچھا، اب جو کرسچین ہیں وہ یہاں ہمارے پاس پڑھے ہیں۔ میرے بیٹے کا جو کلاس فیلو ہے وہ ہمارے یہیں کے سویپر کا بیٹا تھا۔ اچھا، اور وہ سویپر کو جو ہے وہ کرسچین تھا، اور یہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھتے تھے۔ اچھا، زبردست۔ تو ناظرین، یہ ہے کہ یہاں پر صرف تربیت نہیں کی جاتی، تربیت کا وہ پہلو جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں پاکستانیت سب سے زیادہ اجاگر ہو کر نمایاں ہو کر سامنے آئے، تو اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مکاتب فکر ہیں، وہ جو مارجنلائز کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کو اپنے آپ سے دور رکھتی ہیں، لیکن یہاں پر اس چیز کا بندوبست کیا گیا ہے کہ ایک ہی کلاس میں آپ کو مسلمانوں کے جہاں مختلف مکاتب فکر ملیں گے، وہاں پر اس خطے میں بسنے والے جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے بچے بھی یہاں پر آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ حضرت، میں آپ سے ایک آخری سوال یہاں کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے گا کہ اسکولوں کی فیسیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ تو دیہی علاقہ ہے، غریب لوگ ہیں، تو یہ کیا فیس دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا آپ کا سسٹم کیا؟ ہم کوشش کرتے ہیں جی کہ جتنا کوئی فیس دے سکتا ہے وہ دے، چونکہ ہم ڈونیشن نہیں لیتے۔ اچھا، تو جب آپ جنرلی ڈونیشن نہیں لیتے تو فنڈنگ نہیں کرتے تو اٹس ویری مچ ہارڈ، اسپیشلی ان دیز ڈیز۔ کیسے چلا رہے ہیں آپ؟ تو اس میں فیس ہوتی ہے،
تو جتنا خرچ ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ اتنی فیس جو ہے اس میں رکھی جائے جس سے یعنی یہ وہ منافع نظام کے لیے کر نہیں سکے۔ ہے، یہ کاز ہے کہ یہ ہمارا کوئی بزنس پروجیکٹ نہیں ہے، تو کوشش کی جاتی ہے۔ پھر جہاں کمی بیشی ہو ہم ود ان سسٹم پوری کرتے ہیں، جنرل پبلک سے فنڈ ریزنگ نہیں کرتے، ایون اس میں نہیں کرتے، بلکہ ہم تو جو ہمارا الفلاح فاؤنڈیشن کا سیٹ اپ ہے جس میں کام ہی سارے فلاحی ہوتے ہیں وہاں بھی نہیں کرتے، پبلک سے فنڈنگ ہم نہیں لیتے۔ تو بہت شکریہ حضرت عبدالقدیر اوان صاحب۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی کہ یہ جو نظام تعلیم ہے اور جو یہاں پر نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے یہ نفرتیں نہیں پیدا کر رہا، بلکہ اتحاد کے لیے، وحدت کے لیے، یگانگت کے لیے ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں پہ ناظرین ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ اویسیہ، نقشبندیہ اویسیہ یہ کیا ہے، اور ان کے جو بڑے بزرگ ہیں مولانا اللہ یار خان علیہ الرحمہ اور امیر مولانا محمد اکرم اوان صاحب، ان کے مزارات پر بھی جائیں گے، ان کے جو دفاتر ہیں، لائبریری ہے، وہاں کا بھی وزٹ کریں گے اور وہاں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خانقاہی نظام کن بنیادوں پر کھڑا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور اہداف کیا ہیں۔ ناظرین ہر ادارے کا ایک مزاج ہوتا ہے اور اس مزاج کے تحت وہ اپنا ادارہ چلاتے ہیں۔ ایک تھیم اس کے بغیر آپ تعین نہیں کر سکتے کہ آپ کے ادارے کے مقصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں اور آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں جب یہاں خواتین کے کالج میں آیا اور بوائز کالج کو میں نے دیکھا تو وہاں پر میں نے دیکھا خصوصی طور پر خطبہ حجۃ الوداع وہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا ایک عالمی منشور ہے جسے یونائٹڈ نیشن نے اپنے چارٹر میں شامل کیا ہے۔ تو حضرت میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ آپ نے خواتین کے کالج میں بھی لگا کے رکھا ہوا ہے اور مردوں کے کالج میں لگا کے رکھا ہوا ہے، مقصد کیا ہے اس کے لگانے کا یہاں پہ؟ محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ نہ صرف ہم جو دینی حوالے سے آخرت کی بات کر رہے ہیں، دنیا میں آخرت کی جو تعمیر ہے وہاں بھی وہی اسباب اختیار کرنے ہوں گے جنہیں آپ نے اختیار فرمایا اور اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ تو اگر ہم بچے کی تربیت کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں کہ بوائز سیکشن ہے یا گرلز سیکشن ہے، بینگ اے ہیومن بینگ، بقائے انسانی کی بنیاد ہیں یہ دونوں۔ تو جب ان کی تربیت ہم کریں گے تو ان بنیادوں پر کریں نا جن کا حکم نبی کریم نے فرمایا۔ اب یہ وصیت بھی ہے، حکم بھی ہے، آپ سے جو محبت اور عشق ہے اس کے لیے ابتدائے حیات بھی ہے، انتہائے حیات بھی ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ یہ وہ بچے ہمارے تیار ہوں جو مثبت کردار ادا کر سکیں معاشرے میں، چونکہ نشاندہی تو ہم بے شمار سارے کرتے ہیں، اس کے حل کے لیے آگے آنا یہ ہمارے معاشرے کا فقدان رہا ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو خطبہ حجۃ الوداع اس کا دیکھیں، خطبہ حجۃ الوداع اس پر کسی کلام کی ضرورت نہیں ہے، جامع و اکمل کلام ہے، اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کو اگر اقوام متحدہ مانیں تو ہم اسے اس کے ماننے کے ساتھ اس کا ماننا کسی حیثیت میں سمجھے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چونکہ اقوام متحدہ کی ضرورت خطبہ حجۃ الوداع ہے، تو انسانیت کی بقا سے کھاتا ہے اسلام۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارا وطن پاکستان جس میں سبز پرچم کی نشاندہی مسلمانوں کے لیے ہے، تو ساتھ سفید پٹی وہ بھی تو بستے ہیں، وہ بھی تو اس ملک کے باسی ہیں۔ تو جب آپ خطبہ حجۃ الوداع کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو آپ بینگ اے مسلم ایک انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت ہم موجود ہیں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مرکز دارالعرفان منارہ چکوال میں، اور جس کمرے میں بیٹھا ہوں یہ کمرہ ہے امیر مولانا محمد اکرم اوان صاحب کا، اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں جو لوگ قرآنی علوم کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، سنت کے ساتھ، تصوف کے ساتھ ان کا تعلق اور واسطہ ہے،
ان کے لیے مولانا محمد اکرم اوان صاحب کا نام اجنبی نہیں ہے. انہوں نے مختلف شعبوں کے اندر بے مثال خدمات سر انجام دیں اور ایک ایسے علاقے میں بیٹھ کر انہوں نے یہ سارا کام کیا کہ جہاں پر اس طرح سہولیات میسر نہیں تھیں جس طرح کسی علمی شخص کے لیے زمانہ فراہم کرتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے عمل کے باوجود انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا. قرآن کی تفاسیر انہوں نے لکھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کام کیا, اور ان کے مریدین لاکھوں میں نہیں بڑی تعداد میں ہیں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اس وقت ان کے جانشین اور ان کے صاحبزادے مولانا ڈاکٹر عبد القدیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے کہ جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں جی, یہ کمرہ بڑا تاریخی ہے. میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کیا ہے؟ تصوف کا شعبہ ہے جی یہ. جیسے آپ ائمہ کرام پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, انہیں مانتے ہیں, فقی ائمہ کی بات کر رہا ہوں, اسی طرح جو کیفی حصہ حاصل کیا جاتا ہے اسے اس شعبے کو شعبہ تصوف کہتے ہیں. کیونکہ اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب, تو جو حصہ تصدیق بالقلب کا ہے یہ شعبہ تصوف ہے. اور تصوف کے شعبے میں 4 بڑے سلاسل تصوف ہوئے ہیں, جن میں سے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ جو ہے یہ بھی ایک سلسلہ ہے. اور آپ نے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر میں یا کمرے میں بیٹھے ہیں ان کی جگہ پر. تو ہم تو وہ حیات تھے تو دست بستہ تھے, وہ دار دنیا سے وصال فرما گئے ہیں, تو جو اشارہ وہ دے گئے ہیں یا جو رخ وہ بتا گئے ہیں ہم دست بستہ اسی پر ہیں. اب بھی جو کچھ ہے انہی کا ہی ہے, اللہ کا ہے اور انہی کا ہی ہے. اور کوشش ہے کہ حکم کی تعمیل ہو, صدق سے ہو, ایمانداری سے ہو, اور دست بستہ کھڑے. صحیح. اچھا یہ جو آپ اپنے سلسلے کے ساتھ اویسی لگاتے ہیں, تو کیا حضرت اویس قرنی کا کوئی سلسلہ ہے یا آپ لوگوں نے ان سے نسبت کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک حضرت اویس قرنی نے پایا, نصیب ہوا, خوش بختستی ہے. آپ کو ملاقات کا شرف نصیب نہیں. صحیح. تو جو دور رہ کے کیفیت آپ تک پہنچی اور آپ کو نصیب ہو, اسے طریقے اویسی کہتے ہیں. صحیح. تو یہاں جو سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ ہے اس کی ابتدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات اقدس سے ہوتی ہے. باقی جتنے سلاسل ہیں حضرت علی کرم وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اس میں ایسا بھی ہے کہ مشائخ کے مابین فاصلہ بھی ہے. اچھا. لیکن اس نسبت سے جس طرح حاصل کیا گیا تو یہ اسے نسبت اویسی کہتے ہیں. وگرنہ حضرت اویس کی ذات اقدس سے تعلق یہ رشتہ نہیں ہے, طریقہ اویسی کہلاتا ہے. صحیح. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اولیاء اللہ نے اپنے مراکز قائم کیے تو وہ کیفیت اور وہ چیزیں بعد میں قائم نہ رہیں. تو اس خانقاہ اور اس جگہ کے بارے میں کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سلسلہ جو قائم کیا گیا تھا وہ اسی طریقے پہ چل رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, سب سے پہلی بنیادی بات ہے قرآن و سننا. بے شک. جسے کسی کی ماننے یا نہ ماننے سے اس کا فرق نہیں ہے. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیٹرن یا حدود و قیود قرآن و سننا ہے. صحیح. اس کے بعد پھر انحطاط ہے زمانے میں. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک سب سے افضل, خیر القرون کرنی, بے شک. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. صحیح. اب بات آتی ہے بعد کی, تو بعد کی انحطاط ہے. تو میں مشائخ اعظام کو دیکھتا ہوں, پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, تو میں شرم سے میرا سر جھکتا ہے. ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ مسجد بھی موجود ہے, مدرسہ موجود ہے, لیکن علم کے پتہ نہیں لفظ مناسب ہے یا نہیں, لیکن کہتے ہیں علم کا جو کبر ہے اسے کم کرنے کے لیے خانقاہ کا نظام رکھا گیا, تاکہ انسان کے اندر جو کبر آ جاتا ہے اسے خانقاہ کے ذریعے اس کی اصلاح کی جائے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر اب مسجد اور خانقاہ ہے, کہیں پر مسجد اور مدرسہ ہے. یہ پورا جو پیٹرن ہے مسجد, خانقاہ اور مدرسہ, یہ کہیں نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ امت کے اندر ایک بڑی وجہ زوال کی, اس میں اس کا بھی ایک حصہ ہے؟ دیکھیں بات اس پر اس کا انحصار آتا ہے کہ جو کوئی عمل ہم کر رہے ہیں نتائج کا انحصار اسی پر آتا ہے. صحیح. ہمارے لیے تو نقطہ اتفاق اور اتحاد بڑا آسان ہے. صحیح. قرآن کریم کلام ذاتی, صحیح. جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے لیا,
اور قرآن کریم کی حفاظت تب تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ وہ حدود و قیود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں صحیح تو اس حسنہ تک ایک ایک شے پھر محفوظ ہوتی چلی گئی، صحیح چونکہ اسرار و معارف سارے قرآن کریم کی آپ کی ذات اقدس بیان فرما رہی۔ صحیح تو ہمارے لیے تو وہ حصہ کہ اللہ اور اس کے حبیب نے کیا فرمایا ہے، یہ اتفاق اور اتحاد کا سبب۔ صحیح جب ہم اسے ذات پر لے کر آئیں گے تو پھر ذات پر اعتراضات بے شمار پہلوؤں سے آئیں گے، اتفاق نہیں ہو سکے۔ صحیح جب آپ نے بات کی کہ علم کا کبر، اب کبر کیا اور علم کیا؟ صحیح بالکل، علم خبر ہوگی تو کبر ہوگا، علم ہوگا تو پھر نہیں ہوگا، تو کبر نہیں ہوگا۔ صحیح چونکہ العلم جب پوری کلی معنوں میں آئے گا تو پھر وہ خبر نہیں ہوگی، اس کا ادراک وہ ہوگا جو عمل تک لائے گا۔ صحیح شعبہ تصوف وہ شعبہ نہیں ہے کہ جسے آپشنل رکھا جائے۔ صحیح بنیادی طور پر بندہ ایمان نصیب ہوتا ہے تو اسے اللہ کی رضا نصیب ہوتی۔ قرآن کریم میں ہی اللہ کریم کا قرب بیان فرمایا گیا ہے، صحیح تو قرب کے لیے پھر وہ حصہ جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے اس سے منسلک ہونا لازم ہے۔ تو یا تو کوئی شے دین ہے یا بے دینی ہے، صحیح دین ہے تو چھوڑی نہیں جا سکتی، بے دینی ہے تو اختیار نہیں کی جا سکتی۔ آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے اور صرف یہاں منارہ چکوال میں نہیں، لاہور میں بھی آپ نے قائم کیا ہوا ہے، پاکستان اور دنیا بھر میں آپ کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، فنڈنگ آپ بالکل نہیں لیتے۔ یہ دنیا کی واحد میں کوئی خانقاہ نظام دیکھ رہا ہوں کہ جہاں چندہ باکس نہیں ہے اور کام سارا چل رہا ہے، تو یہ کہاں سے پیسے پورے کرتے ہیں؟ ایک گھر کا جو نظام چلتا ہے، گھر کے سارے باسی اپنا اپنا حصہ ادا کرتے ہیں، صحیح تو جو سلسلہ عالیہ کہ ہمارے احباب ہیں ہم سارا خود مل کر کرتے ہیں، اچھا اور اتنا کرتے ہیں جتنا ہو سکے، جو نہ ہو سکے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے واسطے۔ صحیح آسان سا گلیہ ہے ہمارا۔ صحیح تو ہم لوگوں سے پیسہ لے آئیں گے، لوگ دیں گے بھی بہت سارا، ایک اعتماد ہوتا ہے نا ہمارا، تو دہائیوں سے ایک اعتماد ہے کہ یار انہوں نے کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جہاں کوئی مالی بدعنوانی آئے، بہت سارا دے دیں۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہو کر ان کے پیسے کا حساب کیسے دے پائیں گے؟ صحیح۔ منارہ میں سلسلہ اویسیہ نقش بندیہ کے زیر اہتمام ایک درسگاہ بھی چل رہی ہے جہاں پر محلے کے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے نماز ظہر تنظیم الاخوان کے امیر عبدالقدیر آوان کے ساتھ درگاہ سے متصل مسجد میں ادا کی۔ اچھا یہ بتائیے، یہ ذکر خفی یہ کیا ہے؟ مطلب ہے کہ آپ تو بول نہیں رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ ذکر کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو آواز نہیں آ رہی، لوگ پھر کیسے آپ کے ساتھ ذکر دہراتے ہیں؟ چونکہ انہیں اندازہ ہوتا ہے، ان کو ان کی تربیت کی گئی ہوتی ہے لیسن بائی لیسن، تو ذکر بنیادی طور پر تین ہے، عملی ہے، لسانی ہے، خفی ہے۔ تو جو قرآن کریم عمل کثیر کا حکم فرماتا ہے، ابنس ریممبرنس، تو وہ ذکر خفی بنا ممکن نہیں ہوتی کہ آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں، تو ذکر خفی آپ کو متوجہ اللہ کرتا ہے۔ تو ذکر خفی سے اب آپ سلاسل میں دیکھتے ہیں مختلف طریقے ذکر بتائے جاتے ہیں، کیونکہ جو طریقہ ہوتا ہے اٹس کائنڈ آف مین۔ اب جیسے تسبیح ہے تو تسبیح لکڑ کی بھی ہوگی، پتھر کی بھی ہوگی، کاؤنٹر بھی ہوگا، لیکن مقصد تسبیح نہیں ہے، مقصد وہ شمار ہے کہ وہ تسبیح پڑھی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو طریقہ ذکر ہے، ہم اس میں جو ہمارا طریقہ ذکر رہا ہے جیسے سلسلہ نقش بندی اویسیہ میں، اسے پاس انفاظ بھی کہتے ہیں، چونکہ سانس کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، قبلہ رخ بیٹھا جاتا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ جب سانس اندر آئے تو لفظ اللہ اور ہو، انہیل اللہ ایگزیل ہو، اللہ ہو کا ورد کرایا جاتا ہے، لیکن پھر لطائف ہیں، مراقبات ہیں، ایک پورا سبق ہے۔ سبوح، جسٹ نیڈ ون ورڈ، دوبارہ بولیں سبوح، اب بولنا نہیں، جسٹ ساؤنڈ اٹ ان آرٹ، خیال سے سبوح، ذکر نہیں، جسٹ لک ایٹ می، بولا جا سکتا ہے، سبوح سوچا جا سکتا ہے، سیم لائک لفظ سوچیں اللہ، لفظ سوچیں ہو، کوارڈینیٹ کریں انہیل اور ایگزیل سے۔ جب سانس اندر آئے انہیل اللہ، وہ آواز آئے اللہ، وہ صدا، اور دل میں اترے، انہیل ان ہارٹ، تو سانس اندر آئے تو لفظ اللہ دل میں اترے،
سانس باہر آئے تو خیال کریں لفظ ہو کی چوٹ دل سے باہر پر لگی۔ اب جب بندہ متوجہ ہوتا ہے اور یہ جو وجودی حرکت ہے یہ اس کا ہر طرف سے دھیان ہٹا دیتی ہے۔ اب یہ مینز میں آتی ہے، ذکر وہ ہے جو ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ یہ پہلا لیسن ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اسے لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ اچھا 7 لطائف کرائے جاتے ہیں ہمارے، اس کے بعد مراقبات کرائے جاتے ہیں، اور بندہ ریئلائز کرتا ہے، اسے خود سمجھ آتی ہے، اور اس کا احساس کہ اس کی زندگی میں قرآن و سنت سے تجاوز کہاں کہاں کیا کیا ہے وہ نظر آتا ہے۔ چونکہ کوئی بھی عمل جو ہے جیسا عمل ہوگا اس کے ویسے اثرات ہوں گے۔ اگر عمل میں کمزوری ہوگی تو نتائج ضرور کمزور ہوں۔ تو جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں تو متوجہ اللہ ہوتے ہیں، تو اللہ کی ذات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، ہمارا دھیان جو ہے وہ بٹا ہوتا ہے۔ تو ہم متوجہ اللہ ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب مجھے خوف خدا ہوگا تو میں تو اپنے دل کو جا کر دیکھوں گا، کیونکہ وہ تو دل کا حال جانتا ہے۔ تو عمل تو بعد کی بات ہے، فرام دا کور آف ہارٹ بندہ پھر پیورٹی کی طرف آتا ہے۔ مولانا اکرم آوان کی ذاتی لائبریری، جس میں نادر و نایاب کتابوں کے نسخے موجود ہیں۔ مولانا کا مزار ہے یہاں پر، یہ افغانستان سے تشریف لائے تھے، صحیح، اچھا، اور خود ان کا پیر خانہ تھا، ان کے متقین تھے۔ یہاں آئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت میں تصوف سیکھنا چاہتا ہوں، محنت کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ ہے مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس سے بڑھ کر یہ بہت کچھ ہے۔ یہیں رہے، یہیں وصال ہوا، اور یہیں وصیت کر گیا کہ مجھے یہیں دفن کرنا، میں قیامت کے روز یہیں اسی طلب سے اٹھنا چاہتا ہوں کہ میں اس طلب میں آیا۔ ان کے بے شمار چاہنے والے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے پورا مزار شریف اٹھا لیتے ہیں مٹی سمیت، ہمیں اجازت دیں۔ ہم نے کہا آپ لوگوں کی مرضی، آپ کے حضرت کی یہ وصیت تھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم حضرت کا احترام کرتے ہیں۔ اب خود پیر خانہ اور عالم اور بہت نفیس اور خوبصورت انسان تھے۔ تو انہوں نے اس طلب میں یہاں سفر کیا، یہیں فوت ہوئے، یہیں وصال۔ اب قیامت کے روز اسی مٹی سے اٹھیں گے کہ بار اللہ تیرے حکم کی تلاش میں وصال نصیب۔ اب بات طلب کی ہے، اب لوگ آتے ہیں، دنیا سیکھتے، دنیا پوچھتے، کیسی طلب صدق کی نصیب ہوئی کہ اللہ جل شانہ کے قرب کے لیے سفر کرتے ہوئے سفر کا اختتام بھی اسے قرب کی راہ میں نصیب ہوئی۔ منارہ کے اس کمپلیکس کے بالکل مرکز میں تنظیم الاخوان اور سلسلہ ویسیہ نقشبندیہ کے امیر مولانا امیر محمد اکرم آوان کی مرقد موجود ہے، جہاں پر بڑی تعداد میں ان کے مریدین آتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ یہ مولانا محمد اکرم آوان کی رہائش گاہ ہے، جہاں کے ایک کونے پر نوادرات موجود ہیں، اور یہ نادر و نایاب نوادرات مولانا اکرم آوان نے دنیا بھر سے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ جی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نوادرات کا سیٹ اپ ہے جی، اور آپ نے خود فزیکلی تلاش کرتے تھے۔ اس کمپلیکس کے بالکل ساتھ ایک استبل موجود ہے، جہاں پر بڑی تعداد میں گھوڑے موجود ہیں، اور مولانا عبد القدیر آوان اپنے ان جانوروں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر بیلوں کی کئی قسمیں اور کئی نسلیں بھی موجود ہیں۔ معاشرے میں خیر کے وجود کو برقرار رکھنے، اسے فروغ دینے اور شر کا قلع کما کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے
کہ اس طرح کے اداروں کے ساتھ اپنا تعاون برقرار رکھا جائے اور معاشرے میں خیر کی آواز کی طاقت بن کر اسے فروغ دینے کے لیے ایک ایسا عملی قدم اٹھایا جائے جو معاشرے میں بہتری کے لیے ہمیشہ اپنا تاثر قائم کرتا رہے۔